वसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीथ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया था कि रजबुल मुरज्जब का मुबारक महीना शुरू हो गया है और हमारे यहाँ पंजाबी मुआशरे में या पंजाब के लोगों में इसे ज़कात का महीना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हज़रात इस महीने में ज़कात का कैलकुलेशन करते हैं और रजब में हो, शाबान में हो, रमज़ान में हो, जब भी उन्हें मौका मिले फिर ज़कात निकालते हैं। ज़कात निकालते हैं। अगरचे मैंने इससे पहले बड़ी तफसील के साथ बताया कि ज़कात निकालने के लिए, ज़कात मुकर्रर होने के लिए शरीयत मुताहरा ने कोई एक महीना मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी नहीं करार दिया, बल्कि जब मुसलमान साहिब निसाब हो, जिस दिन हो जाए और फिर पूरे एक साल के बाद वो साहिब निसाब हो तो फिर वो दिन उसकी ज़कात की वजूब का है। जिस महीने में हो, रजब में हो तो फिर वो रजब का महीना होगा, अगर शाबान में हो तो शाबान का महीना होगा, रमज़ान हो तो रमज़ान का महीना होगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप हज़रात को ये मसला समझ में आ जाए। एक शख्स है, बिल्कुल उसके पास कभी ज़िंदगी में निसाब के पैसे आए नहीं जिस पर ज़कात वाजिब होती है, जिस निसाब पर उतने पैसे कभी उसके पास ज़िंदगी में हुए ही नहीं। इस मुल्क में तो सैकड़ों में हैं, जब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो वो हज़ारों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में अल्लाह पाक ने खुशहाली दे रखी है, हर बंदा किसी न किसी अंदाज से खुशहाल है। अक्सरियत हम लोगों की खुशहाल है, कोई कोई इसमें तंगदस्त भी है, बदहाल भी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनकी बदहाली दूर फरमाए। आमीन। बहुत सारे लोग सफ़ेद पोशाक हैं, दिखने को बड़े मालदार नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग भी मकरूज़ हैं। तो दुआ करनी चाहिए इस मौके पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी कर्ज़ की अदायगी के भी कोई सबील पैदा फरमाए और अल्लाह ताला उनके ज़िम्मे बैंकों के कर्ज़ हों या फिर अफराद के कर्ज़ हों, प्राइवेट कर्ज़ हों, प्राइवेट लोन हों, रिश्तेदारों के हों के गैरों के हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम कर्ज़ों से उन्हें सबकदोश फरमाए और जल्द से जल्द अल्लाह उन्हें उन कर्ज़ को अदायगी के लिए अल्लाह ताला रास्ते पैदा फरमाए। दुआ करते रहनी चाहिए और अगर कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशहाल रखा है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन पर कर्ज नहीं है, जो मकरूज किसी को कुछ देने वाले नहीं है, बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग। वरना जिन्होंने लिया है और देने की फिक्र है
جنہوں نے لیا اور دینے کی فکر ہی نہیں، ان کی تو بات ہی نہیں کرتا، ان کو کیا فکر ہے؟ فکر تو پھر لینے والے کو رہ جاتا ہے۔ جنہوں نے لیا ہے اور پہلے دن سے اس غرض سے لیا ہے میں نے دینا ہی نہیں، ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ فکر تو پھر اگلی پارٹی کو ہے جنہوں نے دیا ہے کہ میں نے لینا ہے۔ لیکن جو لوگ لیتے ہیں اور لینے کے بعد دینے کی فکر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دینا ہے، ان لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یقین کیجیے، اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرضہ لیا ہے تو قرضہ دینا بھی تو ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان دنیا سے چلا گیا اور وصیت کے بغیر چلا گیا، کسی کے پیسے اپنے سر پر رکھ کر چلا گیا، تو کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی روح کو جنت کے دروازے پر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ داخلہ نہیں ہوگا جنت کا جب تک کہ صاحب حق سے حق نہ معاف کروا لے یا پھر اس کو ادا نہ کرے۔ بڑے سوچنے کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے۔ اگر معاف کروا لیا، معاف کرے گا وہ وہاں، یہ دیکھنا ہے کہ وہاں معاف کرے گا۔ وہاں تو آدمی ایک ایک نیکیوں کا محتاج ہوگا، اور ایک ایک نیکیوں کے اور ایک ایک روپے کی وجہ سے، ایک ایک پاؤنڈ کی وجہ سے اسے سینکڑوں مقبول نیکیاں ملیں گی۔ جب بندہ وہاں یہ دیکھے گا تو کون معاف کرے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گسی پٹی کوڑی کی وجہ سے، جسے ہم پنجابی میں ٹیڑھی کوڑی کہہ دیتے ہیں، اتنی استعمال ہوئی، گھس پٹ گئی، ٹیڑھی ہو گئی، رنگ اتر گیا اس کا، کالی ہو گئی، اس کی وجہ سے کسی نے کسی کی بلا وجہ مار دی جان بوجھ کر، تو 700 مقبول نمازیں کل قیامت کے دن اس کے نتیجے میں دینی پڑے گی۔ نمازیں صرف نمازیں نہیں، 700 نمازیں، اور وہ بھی وہ جو مقبول ہو، اللہ نے قبول کی۔ اس کو کیا معلوم ہمارے ایک سجدے بھی قبول ہے کہ نہیں ساری زندگی کے، کس کو معلوم؟ ہاں کرتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ میرا مالک اسے قبول کر لے گا، اسی نیت سے کرتے ہیں، اسی سوچ سے اور اسی امید سے کرتے ہیں کہ مالک تو نے ہم سے سجدہ کروایا، قبول بھی کر لے گا، ورنہ ہم کو کیا معلوم کہ ہمارے ساری زندگی کے سجدے قبول ہے کہ نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ ہاں اللہ والے جن کو ایک ایک سجدہ روحانی طور پر اونچے درجے پر چڑھاتا ہے، ان کو تو پھر زیادہ یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ سجدہ قبول ہے۔ مجھے میرے محسن، میرے مشفق، میرے مربی، فقیہ اعظم، فقیہ النفس، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجاہ یاد آئے۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلیفہ تھے، وہ پہلے خلیفہ اور اونچے خلفاء میں سے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی رہے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اپنے قلم سے ہزاروں نہیں لاکھوں فتوے لکھے ہیں، لاکھوں۔ ان کے مرنے کے بعد جو انہوں نے فتوے لکھے تھے وہ کتابیں جمع کیے تھے، اب اس کو کتابی شکل ترتیب دے رہے ہیں، تو آج تک فتاوی محمودیہ اس کا نام ہے، 30 جلدیں اس کی مکمل ہو چکی ہیں، 30 جلدیں فتاوی کی، 30 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں، ابھی کام جاری ہے۔ یہ صرف فتوے کا کام کیا، دوسرے کام اور حدیث پاک پڑھائی اور تفسیر پڑھائی، اور اس کے بعد دوسری
مضامین پڑھائے، پھر اس کے بعد بندوں کی اصلاح فرمائی، پیری مریدی کا سلسلہ، تزکیہ نفس کا سلسلہ جاری کیا، اور لاکھوں انسانوں نے ان سے فیض اٹھایا، اور پھر پوری دنیا میں چل کر انہوں نے تقریریں کی۔ اس تقریر کی برکت سے لاکھوں انسانوں کے حالات بدلے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ صرف جو فتاوی ان کے قلم سے لکھے ہیں اس کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور بڑے ٹھوس بات دور چلی جائے گی، میں ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں، لیکن بات آئی ہے تو بڑے ولی اللہ، بڑے کمال درجے کے، جو ہم نے اپنی کتابوں میں اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے نوازا تھا۔ ایک واقعہ ان کا سناؤں۔ افریقہ کا سفر تھا، تو جمعہ پڑھانے کے لیے کہیں جا رہے تھے، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن سے تیسرے ٹاؤن ان کو جانا تھا۔ تو بڑے بڑے وہاں تو افریقہ کے تاجر، آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کے اگرچہ آج وہ ہار گئی ہے، اپنے ہی ملک میں لوگ رو رہے ہیں، لیکن وہاں تاجر بڑے مشہور ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں۔ بڑی گاڑی میں جا رہے تھے تو حضرت سے ایک تاجر صاحب گاڑی چلا رہے تھے، اور حضرت ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے کچھ 2-3 تاجر تھے، خادم تھے، جا رہے تھے۔ تو کسی تاجر نے پوچھا کہ حضرت، ہم نے بھی سنا، آپ بھی سنتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو جنم دیتا ہے، پیسہ پیسے کو جنم دیتا ہے۔ تو حضرت پیسہ پیسے کو جنم دیتا ہے، تو یہ پیسہ بچہ دیتا ہے، تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤنڈ کا پاؤنڈ ہوتا ہے، ریال کا ریال ہوتا ہے، ڈالر کا ڈالر ہوتا ہے، ین کا ین ہوتا ہے، فرینک کا فرینک ہوتا ہے۔ یورو نہیں تھا اس وقت، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ کوئی تقریباً 20-25 سال پرانی۔ اور انہوں نے چند 15-20 تاجر آدمی تھے، ملکوں کے نام لے کر بڑی بڑی رقم گنائی کہ بھئی یہ پیسے کیا دیتا ہے، پاؤنڈ ہی دیتا ہے، یا پاؤنڈ ڈالر بھی دیتا ہے، ڈالر ین دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت نے ایسے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تم خود ہی دیکھ لو، اور یوں جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے کی گتھی تھی ان کو دے دی۔ تو وہ تاجر کہتے ہیں، اللہ جمعہ کے دن کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس ملک کا نام میں نے لیا تھا ان ملکوں کی کرنسی اس میں موجود تھی، جتنے کرنسیوں کے نام لیے تھے وہ ساری کرنسی اس میں موجود تھی۔ اور خادم کہتے ہیں، میں قسم رب کعبہ کی کہتا ہوں کہ اس دن حضرت کا کپڑا میں نے استری کیا اور حضرت کے جیب میں نے ڈالا، میں نے ایسی کوئی پیسے نہیں ڈالے۔ کرامات اولیاء حق ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں تو سچی ہم مانتے ہیں۔ اس شان کے بزرگ تھے، تو وہ جب سجدے میں جاتے تھے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے، جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، بہت لمبا سجدہ کرتے تھے۔ تو کسی خادم نے پوچھا، کسی دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ سجدے بڑے لمبے کرتے ہیں، ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور سر اٹھانے کے بعد جب دوسرا سر رکھتے ہیں تو لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، بڑی عجیب بات فرمائی۔ اس سے اہل اللہ کا اندازہ ہوتا ہے، ایک ہم ہیں ایک وہ ہیں، دیکھنے میں دونوں انسان ہیں، لیکن سوچوں میں، خیالوں میں، تصور میں، تفکر میں، خوف میں، خشیت میں، تقوی طہارت میں ایک اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے جواب دیا، جب میں سر رکھتا ہوں سجدے میں تو میں یہ سوچ کر زیادہ دیر رکھتا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ اگلی بار اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ سر رکھنے کا موقع نہ ملے اور میری موت آ جائے۔ تو یہ موقع مل گیا ہے رب کی پاک بارگاہ میں سر کے جھکانے کا، تو جتنا ہو سکے رکھو، جھکائے رکھو، شاید یہ مجھے دوسری بار موقع نہ ملے۔ غور کیا آپ نے؟ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس نے اس طرح سجدہ کیا ہوگا، اور اس تصور کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا، اس سوچ کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا
کہ بس میری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے. تو خود ہی اندازہ لگا لیں اس سجدے میں کیا حلاوت محسوس ہوگی, کیا کیفیت ہوگی اس سجدے کی. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, جب وہ سجدہ کرتے تھے تو لمبا کرتے تھے, تو کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا حدیث میں آیا ہے کہ جب مصلی سجدہ کرتا ہے تو وہ رب کے قدموں میں کرتا ہے. تو کہا وہ یہ حدیث پاک میں ہے اور مجھے یقین ہوتا ہے میں اپنے رب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے, اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ سر میرے رب کے قدم میں پڑے ہوئے اور اسے اٹھا لوں. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں. 30 مرتبہ تسبیح پڑھ لی تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ اپنے خیالوں میں ہے, وہ سر اٹھا لیتا, یاد آیا میں تو امام صاحب کے ساتھ واپس چلا جاتا. ہمیں تو مسئلے پوچھے جاتے ہیں, مولوی صاحب یہ تیسرا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے؟ ہم نے تو 3 سجدے کے لیے آج نماز پڑھی, ہم نے ایک رکعت میں 3 سجدے. ارے کیسے 3 سجدے کیے؟ تم نے تو میرے پیچھے پڑھی. کہا ہاں میں پڑھ کے بے خیالی میں سر اٹھا لیا تھا, پھر یاد آیا میں تو امام صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا, تو میرا تیسرا سجدہ ہوا نا. اندازہ لگا لیجئے کہاں ہم کہاں وہ. ایک کتنا فرق ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں شیر اور شیر دونوں ایک طرح لکھتے ہیں, شین یہ اور رے. یہ شیر بھی ایسے لکھتے ہیں اور شیر بھی ایسے لکھتے ہیں, دونوں کا معنی فرق ہے. ایک شیر کے معنی وہ درندہ جو چیڑ پھاڑ کرنے والا ہے, جسے آپ لائن کہتے ہیں, ٹائیگر کہتے ہیں, لائن کہتے ہیں, وہ شیر ہوتا ہے. اور شیر فارسی کا لفظ ہے, لکھنے میں بالکل شیر جیسا ہے, اور اس کا معنی ہے دودھ, ملک. شیر بولتے ہیں دودھ کو اور شیر کہتے ہیں لائن کو. لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن دونوں صفات کے اعتبار سے ایک انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے, دوسرے انسان کی زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے. ایک انسان کو ختم کرتا ہے تو دوسرا انسان کو زندگی بخشتا ہے. دودھ کی وجہ سے انسان کو زندگی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, جوانی ملتی ہے, قوت ملتی ہے, صحت ملتی ہے. تو شیر انسان کو بچاتا ہے, شیر انسان کو ہلاک کرتا ہے. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن حقیقت دونوں کی فرق ہوتی ہے. یاد رکھیے اللہ والے بھی ہمارے جیسے انسان ہیں, لیکن سوچ کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, قلب کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, دل و دماغ کے اعتبار سے وہ گو کے دکھنے میں ہم جیسے دکھتے ہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہے اور ہم الگ چیز ہے. کبھی ان کو دیکھ کر, کبھی اپنے کو دیکھ کر ان کو قیاس مت کرنا کہ بھائی دونوں ایک ہی جیسے. مار کھا جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ اولیاء اللہ سے دور رہے اور اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو منقطع رکھا انہوں نے, اس کی وجہ یہ تھی کہ کیا ہوا تھا, انہوں نے ولی اللہ کو اپنی وجہ سے سمجھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رحمت الہی سے محروم رہے, قرب الہی سے محروم رہے, وصول اللہ سے محروم رہے. اور جب انسان کے ذہن میں یہ ہو تو پھر انسان انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت توجہ کرتا ہے, تھوڑا بہت دھیان دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی یہ انسان آگے ترقی کرتا ہے اور آگے اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب اور وصول اللہ کی سیر کرنے کو ملتے ہیں, جس کو قرآن مجید میں ففروا الی اللہ کہا گیا ہے کہ سیر الی اللہ, سیر من اللہ, سیر فی اللہ, یہ جو ہے سارے کے سارے عبارتیں ہیں, اور یہ ساری کے ساری ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح ہے کہ بندہ سیر الی اللہ کرتا ہے, سیر فی اللہ کرتا ہے, سیر من اللہ کرتا ہے. جن لوگوں کو یہ مقام ملتا ہے پھر وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا حلاوتیں ہوتی ہیں. بہرحال مجھ سے جو سوال کیا گیا وہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو تنگ دستی, قرض کی دولت سے بچا کے رکھا ہے, یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کا اس انسان پر بے حد احسان ہے.
بے حد کرم ہے. ورنہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن کو دینے کی فکر ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے کیسے ہم اس سے نجات حاصل کریں گے. اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کبھی بھی قرض کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور دیکھ کے دوستو ایک بات میں بتا دوں، قرض بغیر ضرورت کے نہ لینا. گھروں میں مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا را قرض بلا ضرورت کے نہ لینا. یہ جو عادت پڑ جاتی ہے نا کہ کپڑے والا آیا ہے اور کپڑے کی ضرورت بھی نہیں ہے پر پیسے بھی نہیں ہے تو کپڑے لے لو، کوئی نہیں اگلے ہفتے دے دیں گے. فلاں چیز آئی ہے، ضرورت نہیں ہے پر قرض پہ لے لو کہ قرض ہم بعد میں دیں گے. یہ عادت انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو قرض سے بچ کر روکھی سوکھی کھا لینا. یہاں بھی میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو تری والا گھی والے پراٹھے کھائیں، گھی والی چیزیں کھائیں، چاندی کے ورق لگے ہوں اور سونے کے ورق لگے ہوں، ایسا کھانا کھائیں اور اس کے لیے سود لے لیتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں خدا را میری بات سنو، روکھی سوکھی کھا لینا، لیکن اگر قرض کے بغیر گزارا ہو جائے تو قرض لینے کی زحمت نہ لینا، روکھی سوکھی کھا لینا. تو ایک آدمی ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا مہینہ، زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے، غریب ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اور یکایک اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہاں اس ملک میں تو الحمدللہ 400 پاؤنڈ، 450 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ تقریباً نصاب جتنا بنتا ہے. کیا ہے چاندی کا آج کل؟ 52 تولہ کتنا بنتا ہے تقریباً؟ 52 گرام، 50 پتہ نہیں کتنے گرام، 250 300. را مٹیریل کی بات کریں تو را مٹیریل چاندی لینے جائیں، را بالکل بغیر صاف کے، بغیر بناوٹ کے، تو 300 پاؤنڈ یہاں صاحب نصاب. اب یہی 300 پاؤنڈ آپ پاکستان کے حوالے کریں اور پاکستان میں اسے منتقل کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں جی؟ تقریباً 35-36 ہزار تقریباً بات کر رہا ہوں. میں نے کہا وہاں ہزاروں میں بنتے. اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس کبھی 300 پاؤنڈ نہیں رہے، 35-36 ہزار نہیں رہے، اور اللہ نے کہیں سے دے دی اسے 35 ہزار. باپ مر گیا، وصیت میں آ گیا، دوست مل گیا، اس نے خوشی سے اس کو دے دیا، کوئی تجارت کر لی، کہیں سے اس کو اتنے پیسے آ گئے، تو جس دن آئے وہ اس دن اتنے پیسے کا مالک ہوا کہ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن آج مالک ہونے کے ساتھ اس پر زکوٰۃ نہیں لگی. آج مثال کے طور پر 15 جون ہے، اور آج پہلی بار اتنے پیسے اس انسان کے پاس آئے کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب دیوار پہ تاریخ لکھ دے، کسی کتاب پہ تاریخ لکھ دے کہ 15 جون کو الحمدللہ اتنے پیسے میرے پاس آ گئے اور اتنے پیسے کا میں مالک ہو گیا ہوں کہ میں صاحب نصاب ہوں. اب اگلے سال 15 جون کو، یہ یاد رکھیے انگلش کی تاریخ نہیں کرنی، جب بھی کرنی ہے اسلامی تاریخ کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ 36 سال کے بعد، جب انگریزوں کا 36 سال ہوتا ہے انگریزی اعتبار سے، شمسی اعتبار سے، تو وہ قمری اعتبار سے 37 سال ہو جاتا ہے. 1 سال بڑھ جاتا ہے ہر 36 سال کے بعد، 1 سال اسلام کا، کیونکہ ہر دن 10 دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو پورے 36 سال کے سرکل میں 1 سال اسلام کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ہم انگریزی اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے رہے اور 36 سال تک دیتے رہے اور مر گئے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سالوں سال کی زکوٰۃ دی. اللہ کہیں گے 1 سال کی زکوٰۃ لاؤ، اس لیے کہ تو 37 سال گزار کے آیا، زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ اس لیے اس کے لیے قمری مہینے کی، جیسے رمضان آتا ہے چاند کے حساب سے، عید آتی ہے چاند کے حساب سے، عید الاضحیٰ آتی ہے چاند کے حساب سے، شب معراج
اور شب برات آتی ہے چاند کے اعتبار سے، ربیع الاول آتی ہے چاند کے اعتبار سے، اس لیے زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر چاند قمری مہینے کے اعتبار سے واجب و ضروری ہے۔ یہ تو میں مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 15 جون کو آپ نے، اگلے سال کی 15 جون کو آپ نے دیکھا میرے پاس اتنے پیسے ہیں جس پر میں صاحب نصاب ہوں، جتنے پچھلے سال تھے 36,000، آج الحمدللہ میرے پاس 1,00,000 ہے، تو اب یہ وہ 36,000 اور اس سے زیادہ رقم آپ کے پاس ہے، تو پچھلے سال آپ صاحب نصاب بنے تھے، آج پورا سال کے گزر جانے کے بعد بھی آپ صاحب نصاب ہیں، اب آپ ہو گئے زکوٰۃ دینے والے، اب آپ کے ذمے زکوٰۃ دینا ہے۔ اور آج ذوالفقار صاحب نے تو میں نے صرف بتایا کہ آدمی کس طرح زکوٰۃ کا دینے والا بنتا ہے، اور مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے، مثلا 15 جون، اور اگر آپ کو 1 جون کو، 2 جون کو، 3 جون کو آپ کے بینک بیلنس ہے 10,000، اور 10 جون کو 15 کے آنے سے پہلے 12 جون کو آپ کے پاس کہیں سے 10,000 اور آ گئے آپ کی اپنی رقم، تو اب ٹوٹل ہو گئی 20,000، لہٰذا 15ویں جون کو آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ موجود ہے، تو 20,000 پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی کل پرسوں تو یہ آئی ہے لہٰذا اب یہ اگلے سال دوں گا، نہیں، جس دن آپ کی زکوٰۃ کا دن بنتا ہے اس سے پہلے پہلے جتنی زکوٰۃ آئی ہے، جتنے پیسے ہیں اس دن، چاہے وہ کل آئے ہوں، 1 مہینے پہلے آئے ہوں، 2 مہینے پہلے آئے ہوں، یا پچھلے سال سے موجود ہوں، جس دن آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئی ہے اس دن آپ جتنے پیسے کے مالک ہیں، قرض وغیرہ نکالنے کے بعد ان تمام پیسوں پر آپ کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تو میں نے ایک مسئلہ بتانا تھا جو ذوالفقار صاحب نے پوچھا ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور سمجھ لیجیے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اب یہ ذوالفقار صاحب کا نام نہیں لوں گا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے رشتہ دار تھے جو زکوٰۃ کے مستحق تھے، میں ان کو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال 3 سال ہوئے میری ان کے ساتھ کوئی گڑبڑی ہو گئی، اور گڑبڑی ہونے کے بعد میں نے ان کے لیے قسم کھا لی کہ اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ غصے میں آ کر میں نے، یہ آپ نے نہیں نا پوچھا ذوالفقار صاحب؟ نہیں آخنا ہی نہیں کہ میں پوچھا ہی نہیں، حقیقت بھی ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ بھئی میں نے اپنے اس رشتہ دار کو اب نہیں دینی زکوٰۃ۔ اب اماں مجبور کر رہی ہے کہ بھائی ان کو دو، اہلیہ مجبور کر رہی ہے بھائی ان کو دو، دوسرے رشتہ دار مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی جس طرح آپ پہلے دیتے تھے اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، آپ دو، اور میرا بھی جی چاہتا ہے میں اسے دوں، لیکن میں نے قسم کھا رکھی ہے، تو اب میں دوں یا نہ دوں یہ ڈائلاما میں پھنسا ہوا ہوں، اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے دینی چاہیے، جی تو چاہتا ہے دوں، ساری بستی کہتے ہیں، سارے رشتہ دار کہتے ہیں اسے دینا چاہیے، اور میں نے قسم کھا رکھی ہے اسے نہیں دیتا، تو اب کیا کرنا چاہیے اس مسئلے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جانا چاہیے انشاءاللہ۔ واقعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارکہ کا، اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری، نام ان کا عبداللہ تھا، عبداللہ ابن قیس، تخلص تھا ان کا حضرت ابو موسیٰ الاشعری، قبیلہ اشعر کے تھے، یمن سے تھے۔ انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور ظہور کا، سنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں رہتے یہ یمن میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص مبعوث ہوا ہے، اور اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور آسمان سے وحی مجھ پر آتی ہے، جبرائیل کے ذریعہ سے اللہ آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، اللہ ایسا پیغام دے کر اس شخص کو بھیجا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دین دنیا کی فلاح اور کامیابی اور فوز اور سعادت وابستہ ہے۔ لہذا انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے، نیک طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور گاؤں والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کو چلنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کی باتیں سننی چاہیے، اگر ہمارے دل کو لگی، اگر ہماری عقل میں بات آ گئی تو ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پر ایمان لائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اور اپنا رہنما تسلیم کر لیں گے۔ یہ شخص
چند کشتیوں میں بیٹھ کر یمن اور مکہ مکرمہ کے درمیان جدہ تک پانی ہے، لہذا وہ کشتیوں پر بیٹھ کر جدہ کے لیے آئے، اور زمانہ تھا کشتیوں کا، کشتیوں میں انجن موٹر تو لگی ہوئی نہیں تھی، وہ یا تو چپو سے چلتے تھے یا بادبان سے چلتے تھے، ہواؤں کے رحم و کرم پر ہوا کرتے تھے، جدھر کی ہوا ہو اور اس طرف سے نکل لے جایا کرتے تھے، لہذا وہ ان کشتیوں پر چلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کہ ہوا الٹی مخالف چلی اور یوں ان کو اتنا دور لے گئی کہ آنا چاہتے تھے مکہ مکرمہ، جدہ کے ساحل پر لنگر انداز ہونا چاہتے تھے، اور اینڈ ان کا انجام وہاں ہوا جسے آج کل آپ ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ کہتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو آنا چاہتے تھے یمن سے جدہ کو اور چلے گئے حبشہ کو، کہاں ایتھوپیا، افریقہ، اور کہاں سعودی عرب۔ اب یہ وہاں گئے، ساحل پر لنگر انداز ہو گئے، ایک اجنبی جگہ پر، وہاں کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ جب اترے ہیں ساحل سمندر پر اترے ہیں اور وہاں لوگوں سے ملے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہاں آئے ہو، کیسے آئے ہو، انہوں نے کہا ہم یہاں نہیں آئے، ہم تو مکہ شریف جانے والے تھے۔ انہوں نے کہا مکہ شریف تم کیا لینے جانے والے ہو؟ اس لیے کہ مکہ شریف والے تو یہاں آئے ہوئے۔ انہوں نے کہا مکہ والے یہاں آئے ہوئے؟ کہا ہاں، ہمیں ملاقات کرا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے جانا ہے۔ چنانچہ ان کی ملاقات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار سے، اور وہ صحابہ کرام جو مکہ کے کفار کا ظلم سہ کر برداشت کرتے کرتے جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، پیغمبر کی اجازت سے ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے، حبشہ آ چکے تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی، ان سے کہا ہم اسی لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا مکہ کے حالات تو بہت برے ہیں، تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، دین ہم یہیں سیکھیں گے، جب مکہ کے حالات ہوں گے تو کٹھے جائیں گے اچھے۔ لہٰذا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یمن سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا حبشہ میں اچھا ہے، یہ سارے مسلمان بھی ہیں، لہٰذا وہ لوگ وہیں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر لی، سال 1 گزر گیا، سال 2 گزر گیا، سال 3 گزر گیا، سال 4 گزر گیا، سال 5 گزر گیا، سال 6 گزر گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مسلمان جو حبشہ میں ہجرت کر کے آ کر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے اب ارادہ کیا کہ اب حبشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے، لہذا وہ سارے کے سارے حضرات حبشہ سے ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ طیبہ آ رہے ہیں۔ انہی میں سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ اور ان کی پارٹی اور ان کے سارے لوگ مدینہ طیبہ سے پہنچتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ میں نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو خیبر فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، لہذا انہوں نے مدینہ منورہ میں ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً وہاں سے خیبر پہنچے، اور خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہاں سلام علیک ہوا، تجدید ایمان ہوا، تجدید اسلام ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے زیارت ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی ہے، ملنا ملانا ہوا۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ان کی حدیث میں سنا رہا ہوں کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ یمن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک غزوہ آیا، غزوہ تبوک، تو یہ بیچارے غریب تھے، پیسے پاس کچھ بھی نہیں تھے، سامان کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے، یمن سے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، ابھی انہوں نے آئے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا غزوہ تبوک میں جانا ہے، تو یہ سارے کے سارے یمنی لوگ وفد بنا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ ہم کو اونٹ دے دی، ہم نے غزوہ میں آپ کے ساتھ جانا ہے اور بہت دور جانا ہے، تبوک شام کے کنارے پر، سیریا کی بارڈر پر، جو 800-900 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے، لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اونٹ دے دیجئے کہ ہم اونٹ پر سوار ہو کر ہم آپ کے ساتھ غزوے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اونٹ نہیں ملے گا، ابھی اونٹ نہیں ہے۔
آپ لوگوں کو اونٹ نہیں ملنے کا، لہذا اگر پیدل چلنا ہے تو پیدل چلیں، ہمارے ساتھ غزوے میں دوسرے لوگ بھی جائیں گے، اور اونٹ تو ملنے کا ہے ہی نہیں۔ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد پھر یہ وفد بنا کر اللہ کے پیغمبر السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دے دیجئے نا۔ تو اللہ کے پیغمبر السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، نہیں دے سکتا تم لوگوں کو اونٹ، اور میں تمہیں نہیں دوں گا، اور نہیں دوں گا کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں قسم اللہ کی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ تم لوگ جو بار بار اونٹ کا سوال لے کر آ جاتے ہو کہ اونٹ دے دے، اونٹ دے دے، اونٹ دے دے، اونٹ نہیں ملنے کا، اور قسم اللہ کی تم کو نہیں دوں گا۔ اب یہ حضرات خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پہلے تو پھر بھی کچھ ملنے کی امید تھی، انکار کیا تھا، اب تو قسم کھا لی، اور قسم بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھا لی، لہذا اب تو ملنے کے ہی نہیں۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، تیاری کر رہے، آپس میں بات کر رہے، اب تو ہمیں پیدل جانا پڑے گا، لمبا سفر ہے، جہاں دوسرے مجاہدین پیدل جائیں گے ہم بھی پیدل جائیں گے، پیدل کی تیاری کرو، پیدل کی تیاری کرو، پیدل مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، پیدل جماعت میں نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس کہیں سے صدقہ کے اونٹ آ گئے، بہت سارے۔ کسی نے صدقہ میں دیا تھا کہ یہ میرے صدقے کے اونٹ بنتے ہیں، مسلمان ہوں، میرا بڑا ریور ہے، میرا زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، اب زکوٰۃ کے مہینے میں سے اتنے سارے اونٹ میرے بنتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اتنے اونٹ بھیج دیے کہ بیت المال میں زکوٰۃ کے صدقات میں اور زکوٰۃ کی مد میں میری طرف سے وصول کر لیجئے۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اونٹ آ گئے اور اونٹ دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ بہت سارے اونٹ ہیں زکوٰۃ کے، تو کہا کہ این الاشعریون، این الاشعریون، وہ قبیلہ اشعر کے لوگ، یمنی لوگ کدھر ہیں؟ حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ کہا این الاشعریون، کہاں گئے بھائی وہ لوگ جو میرے پاس اونٹ مانگنے کے لیے آتے تھے، وہ آپ دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ انہوں نے تو پروگرام بنا دیا تھا پیدل ہی کرنا ہے۔ قسم جو کھا لی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ تو پوچھا این الاشعریون، اشعری کہاں ہیں؟ بھائی آواز لگائی، اشعریو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب یہ سارے جمع ہوئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور جا کر رائی کو کہو، چرواہے کو کہو جو زکوٰۃ کا اونٹ چراتا ہے اور جو بیت المال کا مال رکھتا ہے، یعنی محتسب کو کہو، حساب رکھنے والے کو کہو، میں آپ کے اصطلاح میں کہوں خزانچی کو کہہ دو کہ آپ حضرات کو 5 اونٹ دے دیں۔ آپ حضرات کو جو اونٹ آئے ہوئے ان میں سے 5 اونٹ دے دیں، اور پھر بعد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور لے لینا، گویا 6 اونٹ دے دیں۔ وہ گئے اور جا کر زکوٰۃ سے کے مال سے اچھے 6 اونٹ جو ہے انہوں نے پسند کر لیے، اور 6 اونٹ لے آئے، اور لانے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بانٹ دیا، خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو اونٹ مل گئے، ورنہ تبوک، غزوہ تبوک میں جانا تھا، بڑا لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے اور جانا بھی ہے، لہذا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے دے دیا۔ تو اب یہ لوگ بڑے خوش ہیں، اس اونٹ کو اپنے گھر لا کر باندھ کر، اور آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے، ان میں سے کسی ایک نے کہا ارے یارو تم لوگوں نے اونٹ لے لیے، اپنے گھر باندھ بھی دیے، اب اونٹوں کی تیاری بھی کر رہے ہو، اس کے لیے چارہ لا رہے ہو، اس کے لیے پانی لا رہے ہو، پوری تیاری کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تو قسم کھا رکھی تھی ہم لوگوں کو اونٹ نہیں دیں گے، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم کو بھول گئے ہوں۔ ہمیں تو یاد ہے اللہ کے پیغمبر السلام کی قسم، اور اللہ کے پیغمبر السلام اپنی قسم بھول گئے ہوں، لہذا ہم یہ اونٹ لے کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بہتر یہ ہے کہ ہم یہ اونٹ واپس لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں اور کہیں یا رسول اللہ ہمیں اونٹ نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ نے قسم کھائی تھی، ہو سکتا ہے آپ بھول گئے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آزڈا میں گیا، ایک آدمی نے یہاں سوال کیا تھا مجھے کہ میں آزڈا گیا تو آزڈا میں نے ایک بریڈ خریدی، میں نے 5 کا نوٹ دیا اور بڈھی نے مجھے 19 پاؤنڈ واپس کر دی۔
میرے 5 کے ساتھ 10 ملا کر کوئی چینج ملا کر مجھے 19 پاؤنڈ 51 52 54 پینی اس زمانے میں کوئی 36 34 کی بریڈ آتی تھی، مجھے نہیں معلوم اب کتنے کی آتی ہے، اس زمانے میں آتی تھی اتنی۔ انہوں نے کہا مجھے 19 پاؤنڈ 54 پینس واپس کر دی۔ میں نے دیکھا ایک 10 کی نوٹ میرے 5 کے ساتھ آ رہی ہے اور چینج آ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرے دین پر بھی میں قربان جاؤں، میں تے 5 دیتا ہے اور میرے کو 20 آ رہے ہیں نالے بریڈ۔ میں چپ کے تے بوجھے جھڑکیا تو میں تھے آگے۔ مولوی صاحب کل تو میں نے بریڈ کھا لی، اس نے کہا میں نے کھا لی، بچوں کو کھلا دی، پر میں نے پجی نہیں، راتی میں کوئی 6-7 واری ٹوائلٹ گیا۔ میں نے پجی نہیں کہتا ہے، مجھے ہضم نہیں ہوئی، میں رات 6-7 واری ٹوائلٹ گیا۔ اب میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آیا میرے لیے وہ بریڈ کھانا جائز تھا یا نہیں، اور پیسے رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس نے تمہیں خوشی سے دیے 19 پاؤنڈ کہ بھائی یارا تو بہت ہی چنگا لگتا ہے، تیرا بوتھا بہت ہی چنگا ہے، جا تو 5 بھی لے جا، اوپروں میرے طرف 15 اور بھی لے جا، اور بریڈ بھی مفت لے جا۔ اس نے اپنی خوشی سے دیے۔ اس بیچارے سے یا بیچاری سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے تمہارے لیے حلال ہو گئے کہ تم اسے دبا کے بیٹھ جاؤ اور کہو اب یہ میرے پیسے ہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں پھٹو پھٹ اتنے نسن دی گل کرو کہندے نے، انہوں یاد آیا تو پھر واپس بلا لیں گے۔ وہ آپ کو پتا ہے نا، ایک آدمی ہوٹل میں کھا کے نکل رہا تھا، جیسے کاؤنٹر پر پہنچا تو 2 بندے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو 10 دیتا ہے، تو 20 دیتا ہے، تو 10 دیا، تم نے 20 دیا۔ تو یہ آدمی پیچھے سے ہاتھ دھو کر کھڑا ہے، اس نے کچھ نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کاؤنٹر سے کیشیئر سے کہ بھائی تم 10-20 کی لڑائی میں میرے 50 نہ بولی، میں تو دیتا ہاں۔ وہ کہتا ہے تیرا 50 تو پہنچ گیا ہے، 2 فکر سے۔ اس نے دیکھا یہ موقع لگا ہوا ہے، 5-10 کا جھگڑا ہے، 10-20 کا۔ انہوں نے کہا آپ دونوں کی لڑائی میں میرے 50 کے نوٹ کو بھولنا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تو تو دیتے نے، مجھے یاد ہے۔ اب اس شخص نے یہ کیا، مجھ سے پوچھنے لگا میں پیسے کو کیا کروں، اور جب میں نے کہا تیرے لیے لینا حرام ہے، جائز نہیں، حلال نہیں، تو پھر سنیے مسئلہ، تو اس نے کہا اچھا میری طرف وہ 20 پاؤنڈ مسیح چھپا دے۔ میں نے 20 پاؤنڈ لے لیے، سنیے میری بات، میں نے 20 پاؤنڈ لے لیے اور لینے کے بعد فوراً رسید کاٹ دی۔ میں نے کہا رسید لے جا، اور میں نے کہا بہت ہی اچھا ہوتا کہ مجھے دینے سے پہلے آزدہ میں جا کے دے دیتے۔ انہوں نے کہا وہی تو دیتے نے۔ میں آخیا مسجد کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں، تم نے کہا میری طرف سے، تو یہ جو پیسے آئے وہ تیری طرف سے، اور جو 19 پاؤنڈ جو تم نے دبا کے رکھے وہ تو تیرے ہے ہی نہیں جو تو اس کی طرف سے دے سکتا ہے، تو اس نے تمہیں کہا جا کے دے دو۔ کہتے ہیں میں تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، بھی میرے تے پہ گئے۔ میں سمجھا خوش ہوگا، وہ ناراض ہو گیا الٹا۔ اس نے کہا میرے اوپر تو تسی بھی اور زیادہ پاس ہڑے نے۔ میں وہی پیسہ دے لگا، میں کہا وہ پیسے مسجد کو تو لگ ہی نہیں سکتے، اول تو وہ صدقہ ہے، اور جب تک آدمی کا پتہ ہو جس کا آپ نے پیسہ لیا ہے، جب تک اس آدمی کا پتہ ہو تو صاحب حق کو اس کا پیسہ پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے پیسے آپ تک آ گئے اور آپ کو پتہ نہیں صاحب حق کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، کبھی لیے تھے اور اس کا آتا پتہ کوئی نہیں، تو پھر اس رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ آزدہ ادھر ہے، آزدہ میں چلے جائیں اور جا کر اسے کہیں کہ کل میں 5 پاؤنڈ دیے تھے، اس کے نتیجے میں فلاں کاؤنٹر پر یہ میرے پاس رسید ہے، اتنے پیسے مجھے زیادہ دے دیے تھے، آج میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ یقین کیجئے کہ صرف یہی نہیں کہ تم نے اپنے سر پہ بھار ڈال دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس عمل کے نتیجے میں تیرے ایک بہت بڑا مقام ان کی نگاہوں میں پیدا کر دیں گے کہ میں دیکھو کیسے اچھے مسلمان ہیں۔ اور کیا بعید ہے کہ تیرا یہ چھوٹا سا عمل کسی کو اسلام میں لانے کا سبب بن جائے اور مسلمان ہو جانے کا، یا کم از کم اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ نفرت کے نکل جانے کا سبب ہے۔ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن اگر مسلمانوں کے خلاف اس کے ذہن میں کوئی بدظنی ہے، کوئی برا خیال ہے، تو صرف تمہارے اس عمل سے وہ برے خیال بھی دور ہو جائیں گے کہ مسلمان اتنا آنس ہوتا ہے کہ ہم نے اسے پیسے دے دیے، پیسے وصول بھی کر لیے، اس کے باوجود بھی ہمیں آ کر واپس دے رہا۔ میں نے کہا وہ پیسے آپ نے جا کر دینے،
تو اب یہ فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، کوئی اونٹ نہیں ملے گی. اور اب حال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو 6 اونٹ دے دیے، اور ہم 6 اونٹ کے مالک بھی بن گئے، گھر میں بھی لے آئے، باندھ بھی دیا، تیاری بھی شروع کر دی. لیکن آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرنے لگے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ممکن ہے کہ اپنی قسم بھول چکے ہوں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس بھولے کی وجہ سے ہم کو اونٹ دے دینے کا حکم دے دیا ہو، لہذا ہم کو تو پتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غفلت کی وجہ سے دھوکے میں رکھ کر ہم اس اونٹ کو رکھ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی کسی صورت میں ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے. لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ اونٹ واپس جا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس کر دو اور کہو یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھا رکھی تھی اور شاید آپ اپنی قسم بھول گئے ہوں، لہذا اپنے اونٹ واپس دے دیں. چنانچہ یہ 6 کے 6 اونٹ کی رسی پکڑ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے جو پہلے اونٹ مانگ رہے تھے، اور میں نے منع کیا تھا پھر مانگ رہے تھے، اتنا مجبور کیا کہ مجھے قسم کھانا پڑا کہ میں تمہیں دوں گا نہیں. آج ان کا کیا حال ہو گیا کہ واپس اونٹ لا رہے ہیں، جو دیا ہوا اونٹ واپس لا رہے ہیں. آپ بھی سوچیں گے ایک بندہ میں نے آ کے 10 پاؤنڈ دیو تو تجھے آکو نہیں دینا، میں آکھا پلیز دے دو، آکو نہیں نہ دینا، میں آکھا پلیز دے دو، تسی قسم بھی چک لو کہ نہیں دینا، لیکن پھر تسی دے دو قسم کے بعد، تو پھر میں واپس آ کے کہوں اپنا 10 رکھ لے. تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے یقیناً کہ کیا بات ہے کہ ایک تو دیا نہیں قسم کھا لی، اتنا مجبور کیا. اب جب میں دے چکا ہوں قسم کھانے کے باوجود بھی تو یہ مجھے آ کر دے رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں واپس لا کے دیا. پوچھا کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تھا اور قسم کھا کر انکار کیا تھا کہ ہم آپ کو اونٹ نہیں دیں گے، اور جب اونٹ آئے تو آپ نے حکم دیا کہ 6 اونٹ جا کے لے لو. ہم نے تو اونٹ لے لیے، اور اب ہمیں یاد آ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بھلیکے میں غفلت کی وجہ سے قسم کو بھول گئے ہوں، اس کی وجہ سے یاد نہ رہا ہو، اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں اونٹ دے دیے ہوں، اور ہم مالک تو بن گئے، اگر ہم رکھ بھی لیں گے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ آپ نے دیے ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر السلام آپ کی اس کی وجہ سے ہم یہ اونٹ رکھ کر کبھی کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم اپنا یہ اونٹ واپس دینے کے لیے لائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ لے جاؤ، اپنے اونٹ واپس لے جاؤ، تمہارے ہو گئے، لے جاؤ. اچھا اس کا مطلب ہے آپ کو قسم یاد ہے، یعنی یاد تھی آپ کو قسم اور پھر بھی آپ نے ہمیں اونٹ دیے کہ نہیں دوں گا، قسم کھائی تھی اور پھر دیے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ذرا مسئلہ سمجھا دیجئے نا، یہ کیا ہو گیا؟ قسم بھی کھائی تھی کہ نہیں دوں گا اور پھر دے بھی رہے ہیں، اور جب ہم یہ سمجھ کر کہ آپ سے ذہول ہو گیا ہوگا، ذہن مبارک میں نہیں رہا ہوگا، اور پھر جب ہم دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واپس لے جاؤ، مجھے تو یاد تھا. ایسے پھر قسم کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، بھائی میں جب میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس کام کے نہ کرنے کے بارے میں میں نے قسم کھائی ہے، اس کام کا کرنا نہ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے. میں نے کہا نہیں کروں گا، قسم کھا لی، لیکن پھر بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کام کا کر لینا نہ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے. تو اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں، اس کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور اس کام کو کر لیا کرتا ہوں جس کے نہ کرنے کے بارے میں نے قسم کھائی تھی، اس لیے کہ اس کام کا کرنا بہتر ہوتا ہے. تو قسم کا کفارہ دے کر اس کام کو کر لیا کرتا ہوں. مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا، آپ کو یہ حدیث معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کسی اچھی چیز کے نہ کرنے کی قسم کھا لی، جیسے میں نے بتایا یہ ذوالفقار صاحب نہیں ہے، اب میں قسم بھی کھا لوں تو انہوں نے یقین نہیں کرنا کہ تو اسی نہیں ہو، انہوں نے نہیں یقین کرنا. ذوالفقار صاحب انہوں نے نہیں پوچھا، یقین کریں اتنی بات کا انہوں نے نہیں پوچھا، انہوں نے پہلا مسئلہ پوچھا، دوسرا نہیں پوچھا.
بس جزاک اللہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے اپنے رشتہ دار کو، بھائی کو، گاؤں میں رشتہ دار کو میں نے پہلے زکوٰۃ دیتا تھا اور میں نے قسم کھا دی کسی بات پر ناراض ہو کر کہ اب اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا. ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق، اب سارا خاندان بھی کہتا ہے اس کو دو، میرا بھی جی چاہتا ہے میں اس کو دوں، لیکن میں نے قسم کھا رکھی ہے اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ فرمایا کہ دیکھو ایک چیز کے بارے میں قسم کھا لو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر آپ بہتر سمجھ رہے ہیں اس کام کے کرنے کو، تو اب یہ نہیں کہ قسم کی وجہ سے اب آپ بہتر کام کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کریں اور جو بہتر کام ہے اس بہتر کام کو کریں. اب آپ نے اس غریب و رشتہ دار کو جو صاحب جو زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے اور جس کو زکوٰۃ دینا آپ کا حق بھی بنتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باہر والے کو، مسکین کو، یتیم کو صدقہ دینا ایک اجر ہے، اور اہل قرابت کو، رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 اجر ہے. ایک صلہ رحمی کا بھی اجر ہے اور ایک صدقہ کا بھی اجر ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم باہر والوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑا بڑا نام لیتے ہیں نا، رشتہ دار نام نہیں لیتے. رشتہ داروں سے کبھی کبھی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے تو ہم ان کو دینے کے لیے ذرا شرماتے ہیں، اور باہر والوں میں جہاں نام ہوتا ہے وہاں بہت 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 دیتے ہیں. ایک خاتون نے مجھ سے خاص طور پر اس موقع پر مجھے کہا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ ضرور بیان کرنا ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا میری بہنیں، میری اپنی بہنیں یعنی اس آدمی کی سالیاں پورے گاؤں سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے، لیکن میرا خاون میری سالیوں کو، میری بہنوں کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کمزور ہیں، باہر دیتا ہے، دوسرے گاؤں میں دیتا ہے تاکہ اس کے نام ہو، اور گھر میں دینے سے چوری چھپے دینا ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا، اس لیے نہیں دیتے. مولانا انہیں مسئلہ بتائیں کہ یہ کہ باہر صدقہ دینے کے ثواب کے مقابلے میں گھر میں صدقہ دینے کا کیا ثواب ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا باہر صدقہ دینا صدقہ کا ثواب ہے، اور گھر میں صدقہ دینا 2 ثواب ہے، ایک صدقہ کا بھی ثواب ہے اور اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. اگر کوئی ہمارے خاندان میں نظر ڈالیں، گاؤں میں نظر ڈالیں، اگر کوئی واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو اپنے گھر والوں سے زکوٰۃ کو شروع کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی، بے شک شاید دنیا والے تو نہ سن پائیں اس زکوٰۃ کی ڈھول کو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ ضرور آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اور کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.